अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी टाइम बाद दोबारा मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और जिसमें आपको बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट और क्रिएटिव माइंडसेट और ऐसे इस तरह के लोग आपको नज़र आएँगे कि जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो आपके लिए एक रोल मॉडल होंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं काशिफ़ इफ्तिख़ार, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर हैं पाकिस्तान की ग्रोथ में और आईटी स्किल इंडस्ट्री में, यू कैन से दैट। और 1998 से इन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया और इनकी जो जर्नी है 33 इयर्स से ये चल रही है माशाल्लाह से। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आईटी स्किल को पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया। एंड ही इज़ आल्सो फाउंडर ऑफ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी colleges and now stood number one and A brand name in the field of IT colleges since 25 years. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप काशिफ साहब? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं जी। बहुत बहुत मैं शुक्रिया बिल्कुल आपने ठीक हूँ जी। जी काशिफ साहब, आपकी मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, एक बच्चा था रियान के साथ और काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हुई थी। सो आई जी थॉट आई शुड सेंड यू मैसेज और मैं उसके लिए बहुत मशकूर हूँ कि इतने बिजी टाइम होने के बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। काशिफ जी जी साहब, मैं अक्सर अपने न्यू जो गेस्ट होते हैं मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि, और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बेसिकली हु इज़ काशिफ इफ्तिखार इनसाइड? जी काशिफ इफ्तिखार जो बेसिकली मेरा कैरियर जो है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आई लिव्ड इन सऊदी अरेबिया और मैं सिर्फ मेरे ख्याल 2 साल का था तो मेरे वालिद मुझे सऊदीया ले गए थे। हम लोग बाहर ही मैं पढ़ा पढ़ा हूँ, मेरी एजुकेशन भी बाहर से है। देन 1988 ऑलमोस्ट, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की कि मुझे पाकिस्तान में जाकर ये आईटी को इंट्रोड्यूस करना है, स्किल्स को लेके जाना है। ये मेरा शऊर आज से समझ लें कोई 33-35 साल पुराना था, जो मैंने एक माइंड सेट बनाया था कि मुझे काम करना है और ये फ्यूचर इसी चीज़ का होगा। फिर मैंने अपने वाले साहब से कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे अकेले। और ज़ाहिर है मेरी तो पूरी फैमिली बाहर थी और मेरे वालिद ने वहाँ पर 40 साल गुजार दिए अपनी ज़िंदगी के। तो मैं फिर अकेला मैंने डिसाइड किया कि हैव टू कम बैक, और मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में वापस आता हूँ और आकर फिर मैं आईटी स्किल्स को लॉन्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टीम को बिल्डअप किया। वो दौर बता रहा हूँ जब सिंक्लियर कॉमोडोर 64 जो अब हिस्ट्री बन चुकी है ना, बच्चे उसको पढ़ते हैं बुक्स में एज ए हिस्ट्री कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर P1 आया, P2, P3, P4, और उसके बाद जाकर जो है वो पहले एक्सटी कंप्यूटर्स थे, 2D6 थे, 3D6 थे, फिर P1, P2, P3, P4, देन आगे पेंटियम वगैरह सीरीज स्टार्ट हुई और उस वक्त फ्लॉपीज का दौर था। और अब तो और वर्ड स्टार चला करता था और लोटस 123 चलती थी, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। और ब्लू विंडोज होती थी, ग्रीन विंडोज होती थी। तो तब से मैंने एक शऊर दिया फिर इनको, अपने नौजवानों को इस अज़म से आया कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत करनी है। फिर मैंने आज ऑलमोस्ट समझने के 7-8 साल बाद ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस जो था इसकी बुनियाद रखी थी। और हमारी बुनियाद रखते वक्त दो सोचें थी जो आज भी इतने मुश्किल दौर में हम लोग कायम रखे हुए, और वो थी मुनासिब फीस और बेहतरीन तालीम। ये बेसिकली मेरे वालिद का एक सोच थी, उनका एक विजन था कि जब मैं काम करूं तो इस सोच पे करूं कि मुझे खिदमत करनी है। और मैंने इस चीज़ को कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारी फीस बहुत मुनासिब और आउटपुट बहुत A+ ग्रेड की होती है। और माशाल्लाह ब्रेन्स को मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं एंड इट्स सोर्स नंबर 1 इन पंजाब। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 ब्रांचेस इन लाहौर। माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र होता है ये सुनते हुए कि हमारे स्टूडेंट्स पेशावर से भी हमारे पास आते हैं आईटी को सीखने के लिए। और कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास ऐसी हैं जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है, जो कि हुनर है। मैं समझता हूँ इस वक्त की ऐन ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों को हुनर की ज़रूरत है और हुनर ही है। ये तो सबको समझ आ गया कि स्किल्स के बगैर तो अब गुजारा नहीं है। आफ्टर कोरोना एवरीबडी केम टू नो, इन स्पेशली इन पाकिस्तान, कि वी हैव टू इंडल्ज अवरसेल्फ इनटू द आईटी स्किल्स। फिर हमारे पास EFI टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मोनोपोली हमारी, वो हम ही करवाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए एक वर्कशॉप का मैकेनिज्म होता है और गाड़ियों का सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती हैं। ये चीज़ हम करवाते हैं। तो उसके बच्चे माशाल्लाह पूरे पंजाब से आते हैं। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नेशन वाइड जो है वो हमें जाना है, हम फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं। तो उसके लिए
جو ہے پراپر ایک ٹیم کو بلڈ اپ کر رہا ہوں، تاکہ مہنگائی کے اس دور میں جب کہ ہر ایک کے لیے چلنا بہت مشکل ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم ان کے پلیسز تک پہنچیں تاکہ وہ اپنے خرچوں کو بھی جو ہے وہ میٹ کر سکیں. یہ ہماری سوچ ہے. جی اچھا کاشف، آپ نے ذکر کیا کوموڈور 64 کا، تو یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ جب سر ریحان اللہ والا نے خود وہیں سے سٹارٹ کیا، اور آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. جی بالکل، اور بہت اچھی طرح. جی، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آئی ٹی کا ایک کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں ان ہوتا ہے، تو اس کی کوئی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے. وہ کون سا یو ٹرن تھا جو آپ کو اس آئی ٹی کی فیلڈ میں لے کے آیا؟ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلمس تو ہوئی ہوں گی، ہر انسان کی لائف میں اوبیسلی ہوتی ہیں. تو وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آپ کو اس آئی ٹی کی انڈسٹری میں لانے پہ مجبور کیا؟ وہ کیا اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہوگی، وہ ذرا بیان کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ایک انفارمیشن بھی ہو اور ان کو کچھ لیسن بھی ملے. دیکھیں، ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ شروع سے جب میری پرورش ہوئی ہے باہر، تو میرے والد صاحب نے جس طریقے سے مجھے، مطلب میں نے آنکھ کھولی، مکہ مدینہ دیکھا ہے، تو باپ نے ایک چیز سمجھائی جو میں چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے نوجوانوں کو، جن کو میں اپنے ملک کا ایسٹ سمجھتا ہوں اور میں اس چیز پہ بہت بلیو کرتا ہوں، میں ان کے لیے بھی پیغام دیتا ہوں. والد صاحب نے مجھے میری پرورش اس طرح کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا. یہ ہمارے دین کے بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہ 1 منٹ میں جھوٹ بول دیتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہم دھوکہ وغیرہ اس طرح کر لیتے ہیں، تو وہ چیز ایسی ہے جو کہ اللہ جو ہے وہ اس کو نہیں بخشتا. نماز کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا تیرا معاملہ ہے، رحیم اور کریم ہے، لیکن بہرحال نماز بھی فرض ہے. اور وہ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کی بخشش نہیں ہے. تو یہ چیز میرے والد صاحب نے مجھے بہت زیادہ سمجھائی کہ اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو سرو مائی کنٹری، ٹو سرو. دیکھیں نا، آج کے دور میں آپ پاسپورٹ آفس میں دیکھیں، لائنیں لگی پڑی ہیں. دن میں کتنے پاسپورٹس کے لیے لوگ اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہیں. دے آر لیونگ دا کنٹری بیکاز آف دا پولیٹیکل ایشوز اینڈ آل دیٹ. بٹ میں نے اب بھی نہیں ہار مانی، اور میں اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں باہر جانا چاہتا. میں پریزیڈنٹ بھی ہوں آئی ٹی کالجز ایسوسی ایشن کا، تو میں اپنے پہ اس کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کے جو نوجوان ہیں یہ میرا ایسٹ ہے، ہمارے ملک کا ایسٹ ہے. اور میں ایک بہت زیادہ محب الوطن بندہ ہوں. میں اپنے ملک کو کسی صورت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، اور اسی لیے میرے اکثر جو انٹرویوز ہوتے ہیں میں بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کیسے اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. جیسے فری لانسنگ ہے، آپ کی بہت بڑی دنیا، ایس ای او ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، مطلب ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہوا ہے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. جیسے ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا پہلے کہ جب ایک لینڈ لائن نمبر کا دور تھا اور موبائل ٹیکنالوجی ہمارے اندر ایسے مرج کرتی ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا ڈز مین کہ وقت کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے تو آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اب تو آئی ٹی اتنا فاسٹ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے آئی ٹی کی کہ آپ اس کی رفتار سے بھاگیں. اگر ہم آئی ٹی کی رفتار سے جو اس کی ڈیمانڈ ہے نہیں بھاگیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسے ہی اب ڈیوائسز کا دور ہے، گیجٹس کا دور ہے، اور پھر دور چینج ہوتا گیا نا. اب ایک دور تھا جب 3310 موبائل تھا، بڑا دور تھا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا جی ان کے پاس نوکیا کا 3310 ہے. تو اس میں بھی بیسیکلی نا میرے حساب سے 2 میسیجز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے وقت کی ٹیکنالوجی اور ضرورت کو سمجھنا ہے. مثلا 3310 کا دور تھا، نوکیا کا وقت تھا، کوڈک کا وقت تھا، تو ہمیں کوڈک نہیں بننا، ہمیں نوکیا نہیں بننا، کیونکہ انہوں نے شاید سمجھا کہ ہمارا راج ہے، حالانکہ نوکیا ہی سب سے پہلے تھا جس نے لانچنگ کی. لیکن وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کوڈک دنیا سے ختم کیوں ہو گیا؟ اس نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیوں نہیں کیا؟ اس نے چینج کیوں نہیں کی؟ سوچ کیوں نہیں بدلی؟ تو الٹیمیٹلی جب سوچ نہیں بدلتے، ٹیکنالوجی کے وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ میرے ملک کے نوجوان نہیں چلیں گے، تو وہ بھی خدا نہ خواستہ نوکیا نہ بن جائیں، وہ خدا نہ خواستہ کوڈک نہ بن جائیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ بچوں کو یہ چیز سمجھنی ہے، نوجوانوں کو سمجھنی ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے، جو وقت کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ لگ کر آپ ضرور چلیں. اگر آپ اس کے ساتھ لگ کر نہیں چلتے تو آپ ہسٹری بن جاتے ہیں. جی
آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں آئے اور جی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ نوکیا کی ایگزامپل تھی وچ از ویری نائس. مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے اسٹل جو سوری ٹو سے پیتھیٹک ہوا ہوا جا رہا ہے اور جی ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ بہت کم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اب جو ہے آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں بٹ پھر بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن ایک بزنس بنایا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بہت پرانا سسٹم پڑھائی کا آیا وہ کب ختم ہو سکتا ہے, یا جتنے لوگ جو آپ کے لائک مائنڈیڈ ہیں جو لوگ اس انڈسٹریز میں آ رہے ہیں آئی ٹی کو لے کر, تو کیا اس کے لیے کچھ لائے عمل آپ کو لگتا ہے کہ ریپڈلی کرنا پڑے گا, جلدی جلدی ہونا چاہیے, یا ابھی بھی ہم تو اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ابھی بھی پیچھے ہیں فری لانسنگ میں. نہیں, فری لانسنگ میں لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے, بٹ ابھی بھی ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو دینے کی. جی. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جو رٹا سسٹم ہے دس از رانگ. یعنی جو میٹرک کا نظام ہے نا, میٹرک تک, وہی غلط ہے. اب وہ اس طرح کا ہے کہ آپ رٹا لگواتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, بچے نے رٹا لگانا, اس میں میٹرک ایگزامز دینے ہیں, اس کو یوز ٹو کیا گیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے رٹا لگا کر آپ نے ایگزام دے رہے ہیں. ایکچولی وہ پڑھائی ہو رہی ہے, جو سکلز ہے نا یہ کچھ اور ہے, یہ سیکھنے کا کام ہے بیسیکلی. تو اس کو پہلے اس کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے, یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ سیکھنے کا عمل ہے. اس کو مائنڈ سیٹ بچوں کو بنانا پڑے گا کہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے, نہ کہ رٹا لگانا ہے. تو رٹا نہیں ہوتا. اب جب میٹرک میں بچے کی سپلی آتی ہے وہ اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے یا نہیں کر پاتا, لیکن سکلز میں وہ چل جاتا ہے. وہ اس لیے چلتا ہے کہ نظام سکلز کا اور ہے اور ہمارا نظام جو پیتھیٹک ہے وہ اور ہے, وہ چینج کرنا ہے. یونیورسٹیوں کو آپ دیکھ لیں, آپ ذرا یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں کہ بچے لاکھوں روپے جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں, لاکھوں روپے جمع کرواتے ہیں, اور اس کے بعد کیا لیتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ایک پیس آف پیپر ہے, ڈگری. اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سافٹ ویئر کے لیے جاتے ہیں, سافٹ ویئر کے لیے جاتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں جب انٹر ہوتے ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے جی آپ کے پاس وہ آپ کو کیا آتا ہے. اب یقین کریں, میں آپ کو بلیو کریں, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اپنی زندگی کے جو 33-35 سال ہیں اس کا تجربہ بتا رہا ہوں. اب میں نے اپنی نا سمجھنے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ایک اسپاٹ لائٹ ڈالی ہوئی ہے مارکیٹ کے اوپر, اور اس کا میں آپ کو ایک چھوٹے سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. چوتھا سوال کرو, پانچواں کرو, یونیورسٹیز کے بیچارے بچے اتنی اتنی مہنگیاں پڑھائی کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے ان کو پڑھائیاں کروا رہے ہیں, اور وہ اس کے بعد اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے, وہ چوتھے سوال پہ کہتے ہیں پڑھا ہوا ہے. اب آپ نوٹ کریں میری بات, پڑھا ہوا ہے. جب پڑھے ہوئے ہونے میں اور آنے میں فرق ہے کہ آپ کو آتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا, وہ پڑھا ہوا ہے جی. اور کیونکہ انہوں نے بیچاروں نے یہ جملہ کہہ کے تو تھوڑی جان چھڑانی ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے چیز نہیں ریکال ہو رہی یہاں, کیونکہ ان کی ہینڈز آن ٹریننگ نہیں ہے. انہوں نے پڑھا تھا, انہوں نے سیکھا نہیں تھا. ڈگریز کا انداز بھی چینج کرنا پڑے گا, اس کو سکھانے والے انداز میں آنا پڑے گا, نہ کہ پڑھانے والے انداز میں آنا پڑے گا. تو پڑھانے والے انداز میں آئیں گے یا پرانی ٹیکنالوجیز پہ آئیں گے تو پھر بچہ اور ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, جو کہ رہ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے یونیورسٹیز کا بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں میم, بات یہ ہے کہ باہر کی دنیا کو آپ دیکھیں, وہاں پر آئی ٹی میں سمجھ لیں اگر میں آپ کو آن ایوریج دوں تو آن ایوریج اٹ از لائک دس کہ ایک ماہ کہہ لیں, چلیں میکسیمم پہ بھی آئیں کہ ایک ماہ بعد چینج آ جاتی ہے. تو چینج ریکوائرڈ ہے. تو کیا وہ چینج ہم نہیں دے رہے؟ کیا ہم دے رہے ہیں لوگوں کو چینج؟ کیا ہمیں نہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے؟ جبکہ ہم اپڈیٹ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سالوں بعد, اور ویسے ہی بچے پرانے سلیبس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جی جی بس تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشو ہے, تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. تو کاشف صاحب آپ کنٹینیو رکھتے, جو سوال جی تھا وہ بہت اہم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اگر دیکھیں کبھی یہاں آپ سے نے ایشو بھی ہو تو آپ کنٹینیو رکھا کریں. اب آپ نے دیکھیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی آپ کی میری بات ہو رہی ہے یہ بھی بہت اہم ہوا ہے واقعہ جو لائیو اس وقت ہوا نا, کیا انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈسپیئر ہوئی. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ میں خود ہی کرتا ہوں اور خود ہی میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ
انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا, پرانا سلیبس ہو گیا آپ کا, جو کہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ اس کو چینج کریں, تو ایچ ای سی کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کا نظام بنائیں, کمیٹی بنائیں. ہم جیسے انٹلیکچوئل پرسنالٹی میرے اور بھی بہت ہیں, ان کو بٹھائیں, ایک پلیٹ فارم پہ لائیں, پھر اس پہ ڈیسیجن لیں, ڈیسیجن لے کے پھر اس کا امپلیمنٹیشن کریں. اب براڈ بینڈ کی آپ نے بات کی, آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوئے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے ملک کو اس وقت ریٹنگ دی جا رہی ہے پوری دنیا سے میں کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ. ٹھیک ہے جی, میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, تیسرے نمبر پہ. ریسورسز میں ہم 88 نمبر پہ ہیں. کتنے ملکوں میں سے؟ 107 ملکوں میں سے. آپ سوچیں اس ملک میں ریسورسز کی کمی, یہ ریسورسز ہی تو ہیں جس سے آپ اور میں کنیکٹ ہوئے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ, ہم لوگ کیا ہے کہ ہم براڈ بینڈ نہیں دے پا رہے. اور ابھی دیکھیں جیسے اسموگ آئی, چلیں اس کو بھی لے لیں آپ. اسموگ پہ آ کے ایک صرف حکم دے دیا گیا کہ آن لائن چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیا ہم نے سوچا کہ وہ بچے جو براڈ بینڈ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اول تو چلتا ہی نہیں ہے براڈ بینڈ نا, آپ اس کو چوک کر دیتے ہیں, بچوں کو وی پی این لگانا پڑتا ہے, پھر کیا پیچھے سے ایشوز آ رہے ہیں, فائر وال انسٹال اگر ہو رہا ہے تو اس کا ایک پراپر میکنزم ہونا چاہیے تھا. تو یہ وہ چیزیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت سب چیزیں بچوں کو پرووائڈ کریں. ہمارا براڈ بینڈ نہیں چلتا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیں ریٹنگ کی گئی تیسرے نمبر پہ, اور اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پہ ہماری ریٹنگ کی گئی ہے کہ ہمارا نوجوان تیسرے نمبر پہ آتا ہے پوری دنیا میں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ براڈ بینڈ نہیں چلتا. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ فری لانسرز کو نقصان ہوا. ٹھیک ہے جی, آپ کے ملک کا ٹرسٹ شیٹر ہوا. اور میں ایسے کافی سارے لوگ جانتا ہوں جن کو ہمارے بیسیکلی سسٹم نے نقصان پہنچایا ہے, اور ان کی ڈیلز ختم ہو گئی ہیں. فری لانسنگ میں, شاپیفائز میں ڈیل ختم ہو گئی ہیں. ای کامرس کی دنیا کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. ہم کہتے ہیں جی $25 بلین کا ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, $25 بلین کا ٹارگیٹ ہے جی. ہمارے ملک کا جی ڈی پی آئی ٹی سے اوپر آنا چاہیے. آئی ٹی انڈسٹری کو ایکسیپٹ کریں پراپر طریقے سے. یہ مت کریں کہ بس کہہ دیا پیپر میں پلس مائنس ہو رہا ہے, اور جی اس کے بعد کیا, اس کے بعد کچھ تو کریں نا, کیونکہ آئی ٹی کا ایک مزاج ہے. اس کے مزاج کو سمجھیں, حکومت بھی سمجھے, اسٹیٹ بھی سمجھے, سب لوگ سمجھے, ہم بھی سمجھیں, ہم اویئرنیس چلائیں, ہم اپنے نوجوانوں کو بھی بتائیں کہ اس کے مزاج کو سمجھیں, اس کا مزاج, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو ڈیمانڈ تو ہم پوری کر نہیں پا رہے. انٹرنیٹ ہمارا چلتا سلو, اس کے بعد پیچھے فائر وال کا نظام میکنزم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے فیزز آتے ہیں, کچھ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے, بند کر دو. اسموگ آ گیا, ایجوکیشن کو سب سے پہلے بند کرو. خدا نہ خواستہ بچوں کے منہ سے کوئی گیس تو نہیں نہ نکلتی, یا دھواں تو نہیں نہ نکلتا. مجھے تو اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کا رائٹ تھا ایجوکیشن کا کہ ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے. ہم کہتے ہیں جی گھر بیٹھ کے آپ آن لائن پڑھ لیں. کیسے پڑھیں مجھے بتائیں. براڈ بینڈ ہے اویلیبل, پراپر ہے, ٹیچر لیکچر دے رہا, آدھے بچوں کا براڈ بینڈ ہی بند ہو گیا. آپ کے ملک میں بجلی ہے, اب کیا وہ پہلے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یو پی ایس پی لگوائیں, اور براڈ بینڈ کا کیا کریں؟ ہم یہاں پر فون سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باہر جانا پڑ جاتا ہے کیونکہ ڈسٹورشن ہوتی ہے. کدھر ہے پی ٹی اتھارٹی؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ ریگولیٹری اتھارٹیز کا کیا کام ہے؟ کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ چیزیں ہم سمجھیں گے تو مل کے ایک سسٹم بنے گا نا. پھر ہمارے ملک میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی آئی ٹی کی. تو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کیا بڑھنی ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اب میں آپ کے پیرل پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, اس وقت ای کامرس ٹاپ پہ جا رہا. ٹھیک ہے, آپ کے چلے آپ دیکھیے کہ جب وہ آیا تھا یہ ہے, تو بجٹ میں فائنانس منسٹر نے آن ریکارڈ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو جاب کی کیا ضرورت ہے. تو پوچھا گیا پھر وہ کیا کریں؟ فری لانسنگ بچے کر رہے ہیں, ان کو جاب کی کیا ضرورت ہے. تو اگلے دن ہی پھر مجھے چیلنج نے بلایا, اب اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن کریں, اس کا جواب بھی دینا ہے کہ کیا معاملات ہے, اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسے ہاتھ جاڑ رہی ہے کہ جی ہنر بھی بچے کا, سکلز بھی اس نے خود سیکھی, پیسے بھی اس نے خود لگائے, براڈ بینڈ بھی ذاتی اس کی پیمنٹ کر رہا, بجلی بھی اس کی اپنی, لیپ ٹاپ بھی اس کا اپنا, اور الٹیمیٹلی یہ سب کچھ کر کے اپنا روزگار بھی پیدا کر رہا, اس کے ذرائع پیدا کر رہا, اور باہر سے آپ کے ملک میں جو ہے وہ ڈالر لا رہا. ٹھیک ہے جی, اور ہم ان کو ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی سیریس ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے. میرا نوجوانوں سے بہت زیادہ اس چیز پر میری ان کو نصیحت ہے کہ بیٹا کوئی بھی کورس کرے تو کچھ بھی کرے, زندگی کو سیریس لے. یہ جو گھڑی ہے نا, یہ گھڑی جو چل رہی ہے اس وقت, یہ ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے, یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ کا کتنا وقت گزر چکا. 1 منٹ گیا, 1 گھنٹہ گیا, 1 دن گیا, ہفتہ گیا, سال گیا. تو اس میں انالیسس کریں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. سو بی سیریس. گورنمنٹ, ہمارے ملک کے نوجوان,
ہم سب ایجوکیشنسٹ، ہم سب اس چیز کی اویئرنیس پروگرام چلائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا ہے، سیریس نوٹ پہ لینا ہے. زندگی کوئی مذاق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک میسج دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اتنا وقت چلا گیا اور ہمارا آگے وقت کم ہے. اس کو سمجھنا ہے اور پھر آپ لے کے چلیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ آپ کے ملک میں کوئی میکانزم نہیں، سسٹم کوئی نہیں، باتیں کوئی نہیں، اور ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. یہ کیسے ہو جائے بتائیں؟ کوئی ہوا میں تو نہیں نا کچھ ہوگا. آپ باہر دیکھیں 5G سے آگے جانے کو تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں. میٹا میں ہم لوگ گئے، دنیا آپ کی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اے آئی آ گیا، اے آئی آ گیا تو اے آئی کی اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کو. وی شوڈ اویئر ایوری بڈی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے آئی اگر آ گیا تو بی اے پارٹ آف اے آئی. اس کو سمجھنا ہے. جس نے اے آئی کو نہیں سمجھنا، اس کے اندر انٹر نہیں ہونا، چاہے وہ کوئی بھی کسی فیلڈ سے متعلقہ بندہ ہو، وہ چل نہیں پائے گا. جیسے آج آپ موبائلز کے بغیر نہیں چل پاتے نا، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ کی اس وقت اولین ضرورت بن چکی ہے موبائل. ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کے رزلٹس آئیں گے. جی کاشف، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ ڈسکشن کی تو کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہوگا، ڈسہارٹ ہوتے ہوں گے، کہتے ہوں گے چل جی میں چھٹ جاواں ساری، میں واپس ٹر چلیا سعودی عربیہ اور میں اتنے کی کراں. تو وہ پھر کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی کہتے ہیں نا کہ ری برتھ ہوتی ہے، یا پھر آپ خود ہی کو حوصلہ دیتے ہیں؟ تو وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے اور کیا چیز، کیا جملہ ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں بھی میں کر کے دکھاواں گا انہوں نے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میری الحمدللہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ نے اتنی عزت دی ہے. کوئی ایسا ٹاپ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جہاں الحمدللہ بچے اسٹوڈنٹس نہ ہوں. ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ جو ہوتا ہے، اس کو عزت بہت ملتی ہے، اور جس کو اور ہم صرف عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو مجھے میرے ملک نے اتنی جب عزت دی ہے، میرے نوجوانوں نے مجھے اتنی محبت، اتنی عزت دی ہے، تو میرا خیال ہے ایک مناسب آدمی یہ پیسے کو نہیں دیکھتا، وہ محبت کو اور عزت کو ضرور دیکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے. دوسرا یہ کہ میں ایک بہت بڑا ایک فائٹر آدمی ہوں، میں بگوڑا نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اور میں محب الوطن ہوں. جب میں 1988 میں باہر کی دنیا چھوڑ کے پاکستان میں آیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مجھے 35-36 سالوں میں نہیں سمجھ آئی کہ اگر میں باہر ہوتا تو شاید جو بھی میں انکم جنریٹ کر رہا ہوں یا اللہ پاک دے رہا ہے، میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ. تو کیا وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہوتا؟ مے بی ملٹی پلائڈ بائی 50 ہوتا، وہ 50x پہ ہوتا، وہ 100x پہ ہوتا. تو یہ بات ہے، آئی نو دس. بٹ دا تھنگ از کہ شاید اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے وہ کام لینا تھا، اور اللہ مجھے پاکستان میں لے کر آیا. یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے، نصیب ہے نا جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. تو جب اللہ نے ایک چیز میرے سے اگر کوئی کام لینا تھا، شاید میں اس قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر کہ اگر اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چوز کیا اور نوجوانوں کے لیے، تو آج بھی میں اپنا وہی کام جو سمجھتا ہوں کہ میرے ذمے ہے تو مجھے کرنا ہے. بس آپ کے اندر دیکھیں، اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. آپ کی روٹ کیا ہے؟ آپ کا ملک ہے پاکستان. آپ یہاں فخر سے چل رہے ہیں، عام پاکستانی. آپ باہر چلے جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں. الٹیمیٹلی میری یہ سوچ ہے، میری رائے ہے، اس طرح کچھ لوگوں کا اختلاف ہو، لیکن حالانکہ میں نے زندگی باہر گزاری ہے، دنیا گھوما ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے نیشنل تو نہیں ہے نا، یا اگر نیشنل ہو بھی جائیں تو ہمارا روٹ تو پاکستانی ہے نا. تو الٹیمیٹلی ہم بی کلاس ہیں. آپ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ اپنے ملک میں اے کلاس ہیں، رائٹ. تو آپ کے پاس یہاں رائٹس ہیں، وہاں آپ کے رائٹس لمیٹڈ ہیں. آپ نیشنل بھی ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، الٹیمیٹلی تو آپ پاکستانی ہیں نا. تو جب آپ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی باہر ہے، وہ اپنے ملک کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار میں I'm proud to be a پاکستانی، I'm proud to be a پاکستانی. سو جب میں نے کل بھی ہم نے واپس آنا تھا، تو اگر ہم 70 سال میں کما کے تھک کے وہ سوچتے ہیں پھر کہ اب چلو ریٹائرمنٹ کا وقت یا آخری وقت اپنے ملک میں گزارے، تو وائی ناٹ ناؤ. کیونکہ میں دیکھیں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کلیئر بتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، کسی صورت بھی نہیں ٹینشن لینی. آپ کے ملک میں آپ بیٹھ کے ڈالر کما سکتے ہیں. پہلے کرائٹیریا سیٹ کریں، مائنڈ سیٹ کریں، کہیں کہ ہم نے روپیز میں نہیں کمانا، ہم نے ڈالرز میں کمانا ہے.
تو یار جب میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈالر میں کیسے کماتے ہیں, آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ درہم کیسے کما سکتے ہیں اپنے ملک میں رہ کے, کیونکہ آن لائن کی دنیا نے آپ کو ایسے اکٹھا کر دیا, یہ یوں آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آن لائن کی دنیا. آپ یہاں بیٹھ کے جس چاہے دنیا کے کارنر میں جائے کام کریں, لیکن پہلے اس ہنر کو پراپر سیکھیں, دنیا آپ کے پاس آئے گی. تیسرے نمبر پہ آپ آتے ہیں, رائٹ, آپ کے امریکہ میں سارا کتنا کام ایشیا میں آ رہا ہے. یہ دیکھیے ایشیا میں اچھا خاصا کام آؤٹ سورس ہو رہا ہے. تو وہ کیوں ہو رہا ہے کہ اگر وہاں وہ کام کرواتے ہیں, مثال دے رہا ہوں $5,000 کا, تو آپ کے ایشیا میں وہی کام $1,000 میں ہو جاتا ہے. اب $1,000 کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں روپیز میں, تو ہمارے لیے وہ بہت اچھی اماؤنٹ بنتی ہے. اور اس طرح کتنی $1,000 بن سکتے ہیں. تو تھنک, مائنڈ سیٹ بنائیں, سوچیں کہ میں نے آج سے سوچنا ہے, سوچ کو بڑا کرنا ہے, اللہ آپ کا ساتھ دے گا کہ جی ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھ کے باہر کے لیے کام کرتا ہوں, میں آؤٹ سورس وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو ثابت کریں, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا تو ریٹنگ کی دنیا ہے میم. تو ریٹنگ میں آپ اپنے آپ کو اوپر لے جائیں. جب آپ اوپر لے جائیں گے خود بخود آپ کو کام ملے گا. میں کتنے لوگ جانتا ہوں جنہوں کے گھر کے سسٹم چل رہے ہیں. لے جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ اتنا بڑا چینج ہوا ہے, آپ کا انٹرنیٹ گواہ ہے, یوٹیوب گواہ ہے, جا کے دیکھ لیں, خود گوگل کریں. ہمارے ماشاءاللہ جی مدرسے میں بچے جو قرآن حفظ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, وہ ساتھ میں آن لائن لرننگ کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ دے آر somebody is doing 50,000, 1,00,000. میں کہتا ہوں چلو یار 20-30 ہزار ہی صحیح اسٹارٹنگ اس سے ہے مثال کے طور, اور ہوتی ہے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ کتنا انٹلیکچوئل بن جائے گا کہ اس کے دل کے اندر قرآن پاک بھی موجود ہے, اور وہ اپنے ساتھ روزگار چلا رہا ہے اور اپنی زندگی کو بدل رہا ہے. تو یہ ٹرو ہے. آپ یہاں بیٹھ کے آن لائن میں یقین کریں کہ آن لائن کو سمجھ لیں کہ میں اس کو یہ کہتا ہوتا ہوں اینڈ آئی اون اٹ, کہ جیسے ایک درخت ہے اس کی شاخیں اور پتے, اتنے ویز ہیں آن لائن کے, اتنے ویز ہیں. آپ ان میں سے 2 4 5 ہی پکڑ لیں, آپ کی زندگی سفل ہو گئی, سمجھ لیں آپ گیس ہو گئے. تو آپ کا دیکھیں ایک ٹائم تھا میم, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ایک کماتا تھا 5-6 بیٹھ کے کھاتے تھے. آج ایک فیملی میں جب تک 4 بندے نہیں کما رہے, ان کی پوری نہیں پڑ رہی. آپ کے گیس کے بل پچھلے ماہ 2-3 ماہ پہلے ایک ماہ میں 2 بل آئے. مطلب کیا مذاق ہے ہمارے یار عوام کے ساتھ. لیکن اس کا کیا مطلب ہے, ہم ہار مان جائیں, ہم کہیں جی بائے بائے پاکستان, اور پھر کیا کر لیں گے پھر ہم باہر جائیں گے, اور الٹیمیٹلی اینڈ آف دی ڈے جب ہم لوگ 70-75 سال کے ہو جائیں گے, اور پھر ہمیں اپنا وطن یاد آئے گا اور اپنے عزیز اور رشتے دار یاد آئیں گے. آنا آپ نے پھر بھی ہے. تو اگر یہاں بیٹھ کے میں آپ کو طریقے بتاؤں کہ وہ طریقے بہت زیادہ ہیں, آپ بیٹھ کے ڈالرز میں آ سکتے ہیں. اور آپ کا ملک ہی آپ کو جو ہے وہ اس کو بھی آپ اوپر لے کے جائیں. ملک اوپر جائے گا, جی ڈی پی آپ کے ملک کا بڑھے گا, آپ کی مہنگائی آٹومیٹک کم ہوگی. یہ ایک میکانزم ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جائے گا. آر ٹی کو اس لیے اب یہ لوگ سیریس لے رہی ہے گورنمنٹ, بٹ اس کے لیے وہ عمل بھی چاہیے, وہ کام چاہیے, جس کی وجہ سے, اور اس کی رفتار چاہیے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس سوئے رہیں تو بس ٹھیک ہے کر لیں گے, وہ نہیں. اس کے لیے آپ کو انٹریکچوئل پرسنالٹی چاہیے, ٹیکنوکریٹ قسم کے بندے چاہیے جو آپ کے ساتھ بیٹھیں اور وہ بتائیں کہ سر اتنا وقت گزر گیا, اتنے گھنٹے اور اتنے دن اور اتنے ہفتے گزر گئے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں یہ چیز لانچ کرنی ہے. ایسی مشورے چاہیے اسٹیٹ کو, جس کے بعد وہ پھر اس پہ عمل کرے, اور عمل کر کے الٹیمیٹلی میرا ملک جب یس ہوگا, میرا ملک جب جو ہے اس کی ترقی ہوگی, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آٹومیٹک اللہ کرے کہ مہنگائی کم ہوگی, آپ کے ریٹس نیچے آئیں گے. جب ریٹس نیچے آئیں گے آپ خوشحالی کی طرف چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی, جو میں نے ایک عزم اٹھا لیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی دے دی ہے, تو باقی جو بچی وہ بھی میرے نوجوانوں کے نام. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کر کے جاؤں ان بچوں کے لیے, وہ شعور, اس لیے میں چاہتا ہوں وہ شعور دوں, میں بچوں کو سمجھاؤں. اب دیکھیں نا انٹرنیٹ میں میم 3 اصول یاد رکھیں, میں آپ کے تفصیل سے تمام بچوں کو میسج دے رہا ہوں کہ انٹرنیٹ میں ارننگ ہے. سب سے پہلے کیا کریں, پراپر سیکھیں. ٹھیک ہے, پراپر سیکھنے کے بعد, سیکھنے کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کیا کریں, اس کے بعد 3 کام کریں. 1 صبر کریں, راتوں رات کچھ نہیں ہونا. دوسرا آپ لگے رہیں تسلسل کے ساتھ, کنسسٹنٹ ہو کے, ہمت نہیں ہارنی. کنسسٹنٹ ہو کے کتنی دیر, صرف 4 سے 6 ماہ. اپنی ریٹنگ بنائیں, کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ریٹنگ کی دنیا ہے. جب آپ کے لوگ ریٹنگ کریں گے, آپ اوپر کی طرف آئیں گے, پھر آپ کو نو باڈی کین سٹاپ یو. پھر ایک آپ کا سرکل بن جائے گا. جب آپ کا سرکل بنے گا, وہ پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رکے گا نہیں. پھر آپ کے پاس جب ڈالر آئیں گے, آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے, یو ول بی ہیپی کہ یار میں یہاں سے اٹھ کے دبئی کیوں جا رہا ہوں, میں یہاں سے اٹھ کے مڈل ایسٹ میں کیوں جا رہا ہوں, میں کیا ہو جائے گا وہاں پہ, وہاں کے خرچے نہیں ہوں گے,
میں جانتا ہوں ایک کمرے میں 10-20 لوگوں کو انہوں نے سلایا ہوتا ہے. یہ ٹرو ہے. اور زمین پہ سوتے ہیں, ٹھیک ہے, بنک پیڈس پہ سوتے ہیں. تو اس کے بعد زندگی کیا ہے آپ کی؟ رشتے داروں سے آپ دور ہو جاتے ہیں, پھر ماں کی یاد آتی, بہنوں کی یاد آتی, باپ کی یاد آتی. دس از ٹرو. میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. تو پھر وہاں پر سارا دن آپ محنت کرتے ہیں اور پھر وہاں خرچہ بھی کرتے ہیں اور پھر کیلکولیٹ کر کے آپ کیا پیچھے بھیج دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے اتنا بڑا سکوپ ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ میں رہیں, اپنے آزادی میں رہیں, اپنے ملک کی آزادی میں رہیں اور آن لائن کام کریں, اس کو اپنائیں, شاپیفائی کریں, ٹھیک ہے جی. آپ اس کے بعد آن لائن ارننگ کے کورسز اور کریں. کتنے پلیٹ فارمز ہیں. ایس ای او کو سیکھیں, پھر اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, آپ امیزون کو سیکھیں, آپ گرافکس کو سیکھیں, آپ ویب کو سیکھیں, آپ روبوٹکس سیکھیں, آپ اے آئی سیکھیں, ٹھیک ہے جی. ان سب کو چیزوں کو, ہنر کو لے کے چلیں. اور ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہر فن مولا بنے, یعنی آل راؤنڈر بنے. یہ مت کریں کہ جی میں نے تو چونکہ بیٹنگ سیکھ لی اب میں بیٹنگ ہی کروں گا. تو جب تک بیٹنگ اچھی چلتی رہے گی آپ ٹیم میں رہیں گے, اور جو ہی ایک آدھ میچ آپ ہروائیں گے تو پھر آپ ایک سال باہر بھی رہیں گے. اس لیے کیا کریں, ہر فن مولا بنے, بیٹنگ بھی سیکھیں, بالنگ بھی سیکھیں, فیلڈنگ بھی سیکھیں کہ اگر چلو بیٹنگ نہیں چلی تو بالنگ چل جائے گی, بالنگ نہیں چلی تو 2-4 کیچ پکڑ کے ٹیم کے اندر رہیں گے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بچوں کو, یہ نوجوانوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے ہر فن مولا بننا مینز 2-4-5 سکلز کو اپنے اندر انڈلج کر لیں کہ اگر یہ کام ملا یہ بھی کرو, یہ کام ملا یہ بھی کرو, اس کو ملا یہ بھی کرو. تو 3-4 چیزوں کو آپ میرے نوجوانوں نے جو ہے نا وہ اپنے اندر اس کو انڈلج کرنا, اس کو سیکھنا ہے, اور اس کے بعد جو کام ملتا جائے اس کو کرتے جائیں. الٹیمیٹلی یقین کریں صرف یہ 3 کام کر لیں, صبر, تسلسل اور 4 سے 6 ماہ, اس سے زیادہ ٹائم نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آپ کو ایکسپیرینسز ہوں گے, اور ایکسپیرینسز کے اندر ہم بیٹھے, ہماری تو پالیسی ہے, ہمارا انکوبیٹر سسٹم ہے, ہم لوگ بیک اپ بھی دیتے ہیں, اور ہم مزید اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں اس نظام کو, کہ وہ بچے جو ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے گھر کا روزگار چلے. کیونکہ میں یقین کریں بہن, میں میرے بجلی کا بل آیا میرے ایک اس کا سویپر کا, تو اس نے آگے مجھ سے کہا کہ جی مجھے سر اتنا ایڈوانس چاہیے. وہ 12-15 ہزار ایڈوانس مانگ رہا تھا. میں حیران ہوا کہ اگلے ماہ کیسے چلائے گا. اس نے کہا بل اتنا آیا. تو کیا کرتے ہو تم, تمہارے گھر میں کیا چلتا ہے؟ کہتے سر ایک پنکھا ایک لائٹ. مطلب یہ افسوس ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے. سوچ کو بدلیں, انداز کو بدلیں, نظام کو دیکھیں, آر ٹی کی سپیڈ سے بھاگیں. یہ آر ٹی کی جو سپیڈ ہے نا یہ بہت فاسٹ ہے, یہ کنکورڈ کی طرح ہے. تو اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اندر جو سواریاں بیٹھی ہیں نا اس حوصلے سے بیٹھیں. تو سستی, سلو سسٹم, وقت کو ضائع کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان میرے اس پیغام کے بعد, سننے کے بعد اس کو چینج کریں. تھینک یو جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گورنمنٹ کے لیے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو وہ ایگزیکیوشن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں جو آپ جیسے لوگ ہیں, پیٹریوٹک ہیں اور اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ پہ بھی لا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر ان سے بات کر رہے ہیں. اور جو پیتھیٹک سسٹم ہے ایجوکیشن کا, انفارچونیٹلی وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹل وہی ہے, چینجز نہیں آ رہی. جس طرح سر ریحان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے دور کی ایجوکیشن ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس میں آگے بڑھتے جائیں. اور جو جس طرح سے آپ کا بھی سیم ویژن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول, ایوری انڈیویجول جو ہے وہ امپاور ہو, تاکہ اس دنیا میں جو غربت نام کی چیز ہے وہ نہ دماغ میں رہے نہ وہ اس میں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس طرح کے سیمینارز منتھلی کرنے چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے, یا خود سے کرنا پڑے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس لیول پہ آ کے سمجھ رہی ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے. اب ٹیم ورک کیا ہے کہ سب مل کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ عزم اٹھائیں کہ ہم نے جو ہے وہ سیمینارز کرنے, اویئرنیس پروگرامز چلانے, اور جو بھی میڈیا ہے, جو بھی جس کی جو سکت ہے, اس سے وہ اپنے میسج تھرو کریں
کہ یہی میسج جس طرح میں نے کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے وہ سب مل کے ہم پروموٹ کریں اس ویژن کو. جیسے آپ نے بتایا ریحان اللہ والا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سلوٹ ہے ان کو, اور بڑے ان کو پوری ان کی میں ان کو سنتا ہوں, ان کا بہت اچھا ایک ہے. تو دیکھیں نا, اب اس طرح کے لوگ بھی تو ہیں, ہمیں اس طرح کے اور لوگ چاہیے, ہم سب کو اس سوچ پہ چلنا چاہیے. میں دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا, میرا بلیو ہے میرا ملک بنے گا, میں بنوں گا, آپ بنے گی, سب بنیں گے. ملک ڈوبے گا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. دیکھیں پچھلے دنوں میں کیا, اب مجھے گلہ ہے ان چیز سے کہ ادھر پیٹرول بڑھنے کی ہوا آتی, خبر آتی ہے, تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کو بدلنا ہے. میں وہ بدلنا چاہتا ہوں ان کمپینز کے تھرو, ان پیغامات کے تھرو. میں نے مثال اس لیے دی ہے, مثال ذرا مختلف ہے لیکن سمجھ آ جائے گی. ادھر سے ایک خبر آتی کہ شاید کل پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, اب آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں ہوتا کیا ہے, پیٹرول پمپس کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. اللہ کے بندے, وہ جو لائنیں لگ رہی ہیں, آپ ایک پیٹرول کا ٹینک فل کرا رہے, اس نے 1 ہفتہ چلنا ہے, کیا ہو جائے گا اس کے بعد. لیکن کیا کہ شعور کو ڈلنا ضروری ہے, تھوڑا چینج کرنا ہے, اس کو لانا ہے کہ آواز یہ اٹھانی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ لائن میں لگ کے ہم اپنے ٹینک کو فل کریں جس نے شاید 1 ہفتہ بمشکل چلنا ہے, ہم اپنی سوچ کو چینج کریں, ایسا کریں کہ یہ کام نہ ہو. کیوں بار بار پیٹرول اوپر نیچے ہوتا, کیوں مہنگائی ہوتی, کیوں ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی اب آج یہ بسکٹ کا ڈبہ جو کہ 100 روپے کا تھا اب اس وقت 110 روپے کا ہے. یہ نوبت کیوں آتی ہے, کدھر ہیں اتھارٹیز, کیوں نہیں اس چیز کو چیک کیا جا رہا. چیک اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اگر فالٹی اسٹیٹ کا ہو اور وہ نہ کر سکے, وہ ڈالر کو قابو نہ کر سکے, یا ہم قرضے میں ڈوب رہے ہیں. پہلے ایک پاکستانی بچہ پیدا ہوتا تھا, وہ 1 لاکھ روپے کا مقروض ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس پہ قرض تھا جو ہمیں واپس کرنا ہے. آج کیا ہوا ہے, میرا خیال اب تو کیلکولیشن ہی آؤٹ ہے, شاید پراپر کیلکولیٹ نہیں آپ کر پاتے. میں بھی 3 لاکھ 4 لاکھ ہر پاکستانی اس وقت مقروض ہے. تو یہ چیز کیسے بدلے گی, یہ سوچ سے بدلے گی. میں اپنی سوچ بدلوں گا, آپ میری بہن بدلیں گی, دنیا بدلے گی, میرے نوجوان بدلیں گے, پھر بات بنے گی, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. بہت پیاری اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ یقیناً اگر کہیں سوئے ہوئے ہیں کمفرٹ زون میں تو وہ بیک اپ کال ہے ان کے لیے یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگلے 3 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں, جو آپ کا ویژن ہے, آپ کا جو آپ نے برینز گروپ اسٹارٹ کیا اور جو آپ بچوں کے لیے اسٹارٹ کر رہے ہیں, سوچے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں پاکستان کے بچے جو یوتھ ہے کہاں پہنچے گی؟ دیکھیں جی, پاکستان کے جو تو اب چونکہ ایک اویئرنیس پروگرام میں چلا رہا ہوں, اور لوگ بھی میرے ساتھ مل کے ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اگر تو ایسی رفتار چلتی رہی اور ہم نوجوانوں کو گائیڈ کرتے رہے تو ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی اب یقین کریں میں اس کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. میں آئی ٹی کو بہت اچھی جگہ پہ دیکھ رہا ہوں, میں ای کامرس کو بہت اچھی جگہ پہ دیکھ رہا ہوں, میں اس پلیٹ فارم کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ انڈسٹری ہے جو باقی سب کو بھلا دے گی, بلیو می. اور لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر صرف اسٹیٹ کام کرے کہ وہ سپورٹ کرے. سپورٹ کیا, براڈ بینڈ کی سپورٹ چاہیے, ٹیکسز کی سپورٹ چاہیے. دیکھیں نا, ایک آپ آن لائن کے اوپر ٹیکس ہے آپ کا, آپ کے باہر سے پیسے آ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنے % آپ نے کٹوانا, اتنی یہ وہ فلانا. بھائی ایک بندہ کام کر رہا ہے, اس کے نظام کو آسان کریں, مشکل نہ بنائیں. آپ مشکل بنائیں گے لوگ کوئی اور رستہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے, کر لیں گے, لیکن وہ رستہ غلط ہوگا. ہم کیوں کسی سے غلط رستے کو چلنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ہم اس میں تھوڑی ایز کیوں نہیں کر رہے, آسانیاں پیدا کیوں نہیں کر رہے, تاکہ اگر آپ کے ملک میں ڈالر آ رہا ہے, بچے اپنی سروسز دے رہے ہیں, لیٹ them do, sit with them. ہماری ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھیں, ایک بیٹھ کے میکنزم بناتے ہیں, وہ بنے گا. میرا ملک اس سے بھی آگے جائے گا, بلیو می. $25 بلین کا ہمارے پاس ٹارگٹ ہے, ٹھیک ہے, ایسے اچیو ہوگا, ایسے ایسے ایسے. کیونکہ ٹیلنٹ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہے. بچہ کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں 10 سال کے بچے, 11 سال کے بچے, 12 سال کے, میں آپ کو متعدد بچے بتا سکتا ہوں, شاید گنتی ختم ہو جائے گی, جو اس وقت یہ سمجھ بیٹھے ہیں, کیونکہ نوجوان بچے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ پرانا سسٹم ختم, اور دے آر ڈوئنگ ویل آن لائن, ارننگ بھی کر رہے ہیں. اور ابھی
ایک میرا 10 سال کا بچہ اس نے انٹرویو کیا, میں اس کا کانفیڈنس دیکھ کے, یقین کریں اتنا مجھے اس بچے پہ پیار آیا کہ یہ بچہ جس ٹریک پہ چل رہا ہے میں اس کو بہت آگے جاتے دیکھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں ہر وہ بچہ, کیونکہ اس میں ایک ڈر خوف ہے کہ پتہ نہیں 60 سال کا بندہ سمجھتا ہے, 50 سال کا بندہ سمجھتا ہے میں یہ کر لوں گا. میرا میسج ہے اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اٹ ہیز نو ایج لمٹ. سیکھنے کے عمل میں کوئی ایج نہیں ہے, جتنی عمر مرضی اور جتنی چھوٹی عمر آپ کر سکتے ہیں. آپ کے حالات بدلیں گے, انشاءاللہ ملک کے حالات بدلیں گے. میں اپنے ملک کو بہت اچھی جگہ پہ دیکھ رہا ہوں اگر اسی طرح ہی نظام چلتا رہا تو, اور ہمارے بچے کام کرتے رہے انشاءاللہ. میرا تو عزم ہے جی, میں تو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جی میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ, جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سنیں گے یا بعد میں سنیں گے, ان سب کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہ رکھیں اور سوچیں کیا کرنا ہے. اور اپنے جو بچے ہیں, اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے, اے آئی آیا جی ہے, آپ بہت آسان ہو رہی ہیں چیزیں, تو جی اپنے آپ کو ایک سوچیں کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے, اس کو جتنی جی جلدی سمجھیں وہ بیسٹ رہے گا. تو کاشف بہترین. صاحب, کوئی ایسا میسج ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کو دوں, جو آپ نے ابھی تک کسی کو نہ دیا؟ میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک روایتی نظام کو پہلے روایتی سوچ کو بدلیں, اس کے خلاف چلیں, وقت کی ضرورت کو سمجھیں. ٹھیک ہے, وقت کی ضرورت کیا سمجھا رہی ہے؟ آئی ٹی, اور آئی ٹی ہی آپ کا فیوچر ہے, اے آئی آپ کا فیوچر ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میری 3 باتیں, پہلی سوچ بدلیں, پھر سسٹم کے ساتھ لگیں, پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اڈاپٹ کرتے ہیں پھر رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے سوچ کو بدلنا ہے, پھر نظام کے اندر انٹر ہو کر اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے. اڈاپٹ کرنے کے بعد نتائج کا انتظار کرنا ہے. اس نتائج کے انتظار میں کیا کرنا ہے؟ 3 کام. ایک, صبر. دوسرا, تسلسل, سٹیبلٹی. لگے رہیں. کتنی دیر کے لیے؟ صرف 4 سے 6 ماہ. اس کے اندر اگر ہم آپ کے پلیٹ فارم سے میں عام کہہ رہا ہوں, کسی بندے کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, وی آر دیئر فار دیم. جہاں میرا اسٹوڈنٹ کہیں پھنسا, رک گیا, نہیں سمجھ آ رہی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس ٹربل میں سے نکالنے کے لیے. وی آر دی ٹربل شوٹرز انشاءاللہ تعالی. تو ہم آپ کو وہاں سے نکالیں گے. مقصد, اگر آپ کامیاب تو ہم کامیاب. برینز کالج کا یہ سلوگن ہے میم کہ ہم سکھاتے نہیں, ہم پڑھاتے نہیں, ہم سکھاتے ہیں. اور دوسرا ہمارا یہ سلوگن ہے کہ آپ کی کامیابی ہماری کامیابی. تو میں چاہتا ہوں میرے تمام انٹرنیٹ وہ لوگ جو ہماری طرح کی عہدوں پہ اللہ نے عزت دی اور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی سوچ کو بدلیں اور بچوں کو اسی پیٹرن پہ لے کے جائیں جو میں نے آپ کو میسج دیا ہے, کہ آپ ان کو سکھانے والے عمل پر لائیں تاکہ رزلٹس بہتر آئیں. اور ان چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے, سب تئی خیر الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گی. ہمارے ریحانی اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لائیو کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو فزیکلی نہیں آ سکتے تو وہ جی کہیں پے نہیں کر سکتے تو وہ سیکھ سکے. کیا اگر آپ کے یہاں بھی ہفتے میں ایک دن ایک لائیو سیشن ہو, 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا, تو وہ بچے کچھ ایسی چیزیں سیکھ سکیں جس میں جی وہ آ نہیں سکتے آپ کے پاس, تو وہ سیکھیں. تو کیا خیال ہے آپ کا, اگر اس طرح سے اسٹارٹ کریں آلریڈی تو بہت بیسٹ ہو جائے گا؟ میں ریڈی ہوں جی. آپ جہاں پر بھی ہیں, جس میرے ملک پاکستان میں ہیں, آپ میری پاکستانی بہن ہیں, میرے پاکستانی بچے, میرا ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے, I love my country, I love my youth, I'm there for you. میں وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتا ہوں, بڑی بڑی پازیٹیو سوچ ہے. مجھے پتہ ہے ایسی بہت بچیاں ہیں جو گھروں سے نکل کے کام نہیں کر سکتی. مجھے پتہ ہے ماحول یہ وہ بہت کچھ آتا ہے بیٹیوں کے لیے. تو بیٹیاں تو سب کی سانجی ہیں. ان کے لیے میں خاص طور پہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے, میم ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. کوئی سیشن انشاءاللہ ہم آپس میں بنا لیں گے, آپ بتائیے گا جو ہیلپ چاہیے ہو. میں بیٹھا ہوں, میں آپ کے بچوں کو گائیڈ کروں گا. اور اب تو دیکھیں نا جی, دنیا ایسے آپ کے ہاتھ میں آ گئی, چاہے آپ دنیا کے کسی کارنر میں بیٹھے ہیں, اب آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہیں, لیکن ہم اس وقت ایک جگہ پہ جڑے بیٹھے ہیں.
بھلے ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کہ براڈ بینڈ ہمیں تنگ کر رہا ہے, کبھی اسکرین تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے, یہی وہ چیز ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی, جو میں اسٹیٹ کو اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کام کریں اور پھر دیکھیں آپ کا ملک کا نوجوان کرتا کیا ہے, بلیو کریں, ان پہ یقین کریں. بہت بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی ایک ہمبل پرسنالٹی ہے آپ کی, اور آپ کے گفتگو میں, آپ کے لفظوں میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی ایک پیٹریوٹک پرسن ہیں, اور ایک برننگ ڈیزائر ہے جو آپ کو بے چین کیے رکھتی ہے کہ جب تک آپ کے ملک کا کوئی بچہ سکسیزفل نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہی, ہر انسان پریشان رہتا ہے. ہر اس ایک دعا کے پریشان. ساتھ کہ اس جی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور آمین ہمارے ملک کا ہر بچہ کامیاب ہو. آپ کا آمین. بہت بہت شکریہ. اگین ٹائم از ویری پریشیس, اور جو جی خوبصورت گفٹ ہم کسی کو دیتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ضرور آپ کو دوبارہ ہم شکریہ. اپنے پروگرام میں بلائیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اپنا جی, بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. خدا حافظ.